अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान डायरी में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी वो कम्युनिटी है जिसे मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की मईशत में बैक बोन की हैसियत रखती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो भाई हैं हमारे जिन्होंने पाकिस्तान को जब भी मुश्किल का वक्त आया पाकिस्तान पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हमारे कभी भी पीछे नहीं हटे पाकिस्तान की मदद के लिए। इन्हीं तमाम पस मंज़र को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी गवर्नमेंट में बहुत अरसे की जिद्दोजहद के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वोटिंग राइट का हक जो है उसको उस बिल को पास करवाया। और जब ये बिल पास होने जा रहा था तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा क्लियर स्टांस सामने आ रहा था। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए कि वो इस हक में नहीं है। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट जिन दिनों चल रही थी उन दिनों ये खबरें भी सामने आ रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर बैठकर इमरान खान को पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सपोर्ट करती है। तो उनका एक वोटिंग राइट जो है उसको अगर ख़त्म किया गया हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से तो ये इमरान खान के लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। और इन्हीं तमाम ख़दशात को तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल हुकूमती इत्तेहाद ने सामने रखते हुए बिल्कुल इसी के ऊपर चले और 3 से 4 दिन पहले इस वक्त जब इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद असम्बलियों में बैठने के बजाय असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और अवाम की अदालत में जाने का फ़ैसला किया। और इस नतीजे में क्योंकि वो असम्बली में तो मौजूद थी नहीं तो 2017 के इलेक्शन एक्ट में तरमीम बिल को के ज़रिए उसको ख़त्म करके इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो तरीक़ाकार था उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो हैं वो काफ़ी तनकीदी निगाह से इस डिसीजन को देख रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट सामने आया है वो ये है कि वो इस हवाले से कोई बेटर ऑप्शन जो है उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट पर बात करेंगे। इस हवाले से मैंने अपने बड़े एक मुअज़्ज़िज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेहमान को दावत दी है। आज के शो में सोशल मीडिया सेंसेशन आप सब यकीनन जानते होंगे आशिक हुसैन फिरदौसी साहब, बहुत इनके फॉलोवर्स हैं। अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से लोग इनको काफ़ी देखना पसंद भी करते हैं, सुनते हैं, बड़े लॉजिकली ये बात करते हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद एकदम ये उभर कर सामने आए हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद। तो आशिक हुसैन फिरदौसी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू। आप बताइए आशिक हुसैन फिरदौसी साहब कि आपका क्या कहना है इस वक्त ओवरसीज़ के जो वोटिंग राइट्स है हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने इसको 2 से 4 दिन पहले इस वक्त जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो अवाम की अदालत में अपना मुकदमा अलग लड़ रही है और असम्बलियों के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के वोटिंग राइट को ख़त्म कर दिया गया। जरदारी साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान के हालात का पता ही नहीं है और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा कि जो बंदा पेरिस में बैठा हुआ है उसको क्या पता कि पाकिस्तान के देहातों में शहरों में क्या हो रहा है। तो इस हवाले से आपका क्या स्टांस है, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। आपके सुनने वालों को सलाम और आपको भी। हमने हमेशा ही ये गाली सुनी है अपने हम वतनों से जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं कि जो बंदा बैरून मुल्क चला जाता है उसे क्या मालूम यहाँ पे क्या हो रहा है। नो डाउट उसमें हम बराबर के जिम्मेदार हैं और इस पे मेरा एक वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग बैरून मुल्क बैठे हुए हैं हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं चाचे मामे बाबे जो पाकिस्तान से इन वुज़रा को बुला के यहाँ दावतें खिला के एक फिक्रा जो इन्होंने रटा हुआ है वो कह देते हैं कि वजीर साहब, चौधरी साहब, चीमा साहब, मौलवी साहब वगैरह वगैरह। आप ये बताइए कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। हालांकि जो बंदा यहाँ बैठा होता है सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इंग्लैंड, अमेरिका या इवन किसी यूरोपियन कंट्रीज में वो पाकिस्तान बैठे हुए से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में आगाही रखता है, वहाँ की मालूमात रखता है।
اس کے باوجود یہاں کے کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھ کے ان لوگوں کو شہ دی اور انہوں نے بدتمیزی کی شاید حدیں پار کر دی ہیں جب یہ کہا کہ جو بندے فرانس بیٹھے ہوئے ہیں، جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو روزمرہ گفتگو میں السلام علیکم کے بعد ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھائی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ پوچھتے ہیں کیا خبر ہے جی، اور سامنے والے کو پتا ہوتا ہے یہ کیا پوچھ رہا ہے۔ ہمیں برطانیہ، یو ایس اے، جرمنی، امریکہ، دبئی سے کم کیا خبر ہے سے ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی خبر کیا ہے۔ سب سے زیادہ نیوز چینل پاکستان کے ہم جو باہر بیٹھے ہم دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے محلے، گاؤں، شہر کی خبر ہم کو ہوتی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کوئی پاکستانی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا تعلق ہو، کہیں کسی جگہ مجھ سے مناظرہ کر لے کسی موضوع پہ، وہ اگر ون کر جائے 10,000 برطانوی پاؤنڈ میں اس کو دوں گا کہ اس کو زیادہ پتا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، بے ایمانی، ڈاکہ، چوری کیسے ہوتی ہے وہ ہم سے بہتر کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ عمومی طور پہ میجورٹی میں پٹواری سے لے کے تھانیدار سے لے کے وکیل سے لے کے سبزی والے سے لے کے ہر طرف بد نصیبی سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہم جو تارکین وطن ہیں، جب ہم اپنے وطن میں جاتے ہیں تو وہ ہم کو ثواب سمجھ کے لوٹتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے، اور ہم اس شرافت میں خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سبزی والا ہم سے ڈبل لے رہا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جس سے ہم نے کوئی چیز لیا الیکٹرانکس، یہ ہم سے مارجن ڈبل کر رہا ہے۔ ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ اگر ہم نے بات بڑھائی تو لوگ کہیں گے بھائی آپ باہر گئے ہوئے تھے، اگامہ کرتے ہو۔ ہماری اس عزت کو، شرافت کو مقامی لوگوں نے سمجھا، خاص کر جو ہم یو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم پاکستان جاتے ہیں، اسپیشلی ہمارا علاقہ پٹوار کا ہے، اس میں راول پنڈی، اٹک، ایبٹ آباد، گجرات، سیالکوٹ، میرپور، کوٹلی، کشمیر کے علاقے، ہمارے بارے میں وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ولایتی چوزے آئے ہیں، ولایتی چوزے۔ ہم کو ولایتی چوزا کہہ کے ہم کو لوٹتے ہیں اور ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام چاہیے اپنے گھر کا، اپنے کزن بھائی دوست کہتے ہیں بھائی آپ ہماری ہیلپ کر دو، اس لیے کہ اس کی بھی ہیلپ ہو جائے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم الو ہیں۔ تو پہلی بار میرا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، ہم دوستوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب نو مور، اب جس نے ہم سے ٹماٹروں کے پیسے زیادہ لیے ہم اس کو بتائیں گے ہم نے تو 7 کووں کا پانی پیا ہوا ہے۔ دبئی والوں نے، سعودی عرب والوں نے، امریکہ والوں نے، یو کے والوں نے، ہمارے ہمسائے 20 ملکوں کے ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے نبھاتے، ہر روز کے معاملات نبھاتے ہیں۔ ہم کو کوئی لوٹ سکتا ہے؟ امپاسبل۔ ہمارا اگر پاکستان میں ایکسپیرینس 50% ہوتا ہے، یہاں آ کے 120% بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف پاکستانی سیاستدانوں کو بتائیں گے کہ واقعی ہمیں پتا ہے، اب لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی آہنی ہاتھوں سے ملیں گے اور بتائیں گے کہ جو آپ ملائی مار کے ہم کو لوٹتے تھے وہ ہماری شرافت تھی، تم اتنے کلیور نہیں تھے، اتنے تیز نہیں تھے، بلکہ ہم تم سے بہت آگے ہیں۔ ہم دنیا کی ایڈوانس 3 قوموں میں رہتے ہیں اور یہاں بھی فراڈ ہوتے ہیں، ہم ان سب کو پہچانتے ہیں۔ تو اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے جو بندہ جس نے اوورسیز کی توہین کی ہے اس معاملے میں، جب وہ یورپ میں آئے گا، دبئی، سعودی عرب والے ہمارے بھائی، وہاں کی قانونی جو صورتحال وہ الگ ہے، تو یورپ میں آئے گا اس کو بھرپور قسم کے مظاہرے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، انکلوڈنگ آصف زرداری، بلاول بھٹو، سعد رفیق، خواجہ آصف اور باقی جتنے لوگ بھی ہیں۔ اوور ٹو یو۔ اوکے، آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا اپنا سٹانس۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جب نو کانفیڈنس موشن موومنٹ آیا تھا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب کو کیا یہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ جہاں تک مختلف خبروں کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پارٹی کے بہت سارے اراکین جو تھے وہ اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی کا بھی اس کے اندر نام آتا ہے، بہت سارے لوگ، اور لیکن اب خان صاحب کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیں گے، اگر کوئی استعفیٰ نہیں دے گا تو وہ اکیلے جائیں گے، لیکن وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔
تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے استعفے دے کر اسمبلی میں نہ بیٹھ کے؟ کیونکہ اس وقت حکومتی اتحاد جو ہے وہ اپنی مرضی کے قوانین جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لا رہا ہے، ان کو پاس کر رہا ہے اور پاس کروا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جیسے ابھی نیب کے قوانین کے اندر بھی ترامیم کی جا رہی ہیں، وہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں جس کے لیے کہا جا رہا تھا، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں کہ وہ سب چیزیں کریں کہ وہ اپنے لیے آئندہ الیکشن کے لیے اپنے لیے راستے جو ہیں ان کو ہموار کر لیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو آج کی خبر یہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ 1 بائی 1 آئیں اور 6 جون کو آ کر ملیں اور استعفے کے حوالے سے اپنی کلیئرٹی دیں کہ وہ چاہتے ہیں استعفیٰ دینا یا نہیں دینا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ صحیح فیصلہ تھا تحریک انصاف کی اس جو گورنمنٹ ہے جو تحریک انصاف کی جو سیاست تھی اس کو استعفے دے کے نقصان ہوا تھا یا فائدہ ہوا تھا؟ ملٹیپل کوشچن آگے آپ کے اور ملٹیپل جواب ہوتے ہیں، لیکن میں مختصر تین یہ کہوں گا۔ باقی تو جو پولیٹیکل اسٹانس تھا پی ٹی آئی کا وہ تو آپ اس لیے بہتر جانتے ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، میرا تو خاص کوئی تعلق نہیں میڈیا سے۔ اور پاکستان میں ہر بابا جو ہے وہ شام کو ایک عدد لڑکی بٹھا کے تو وہ پورے دنیا کے جو قصے سنا رہا ہوتا ہے کہ بحرۂ روم اور بحرۂ قلزم میں جو مچھلیاں کیسے انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں، اور کس مچھلی کی خوراک کیا ہے، اور نیل تا کاشگر جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سارے بابے دعویٰ کرتے ہیں، کسی کے پاس چڑیل ہے، کسی کے پاس چڑیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روزمرہ کے کوسچنز ہیں۔ میں عمومی طور پہ ایک سادھو سا آدمی ہوں، مشکل ایسے سوال پسند کرتا ہوں جو عام لوگ نہ پوچھیں، لوگ سن کے تنگ نہ آئے ہوئے ہوں۔ تو وہ تو پی ٹی آئی کا سٹانس جو ہوا وہ ہوا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، اسے میں نہیں، کیا آپ کہوں، جو انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا۔ الزام لیکن نیب کے بارے میں بتا دوں کہ نیب نے نو ڈاؤٹ کہ جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے 3 قوانین چینج کیے، اوورسیز کا اور نیب کا، اور اپنے آپ کو انہوں نے جو اپنے آپ کو ریلیف دیا ہے، اس پہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر وہ شہری جو باہر بیٹھا ہوا ہے باہر ملک میں، وہ غصے سے دانت پیس رہا ہے۔ میں لفظ مذمت استعمال نہیں کرتا کیونکہ لفظ مذمت پاکستان میں اتنا استعمال ہوا ہے، اب مجھے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ ہم اس لفظ کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارے بندے مارے گئے، مذمت کر دی، ہر کام کے مذمت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دانت پیس رہے ہیں، غصے میں ہیں، اور غصے کا اظہار بھی کریں گے۔ البتہ یہ کہتے ہوئے نیب نے ہم کو اتنا مایوس کیا کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز، ہماری یہ خواہش تھی کہ نیب ہر بندے کو پکڑتی۔ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس کے باوجود واللہ ہم پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ نیب ہمارے بندے پکڑے، جو بندہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، کوئی ہو جائے پی ٹی آئی والا، کوئی ہو جائے نون والا، کسی پارٹی کا، اسپیشلی جو سرکاری افسران ہیں، ان کا بے لاگ ان کا پکڑے اور ان کو کھنگالے۔ بد نصیبی یہ ہوئی ہے کہ نیب کا جو چیئرمین تھا بابا، وہ خود پکڑا گیا ہے، اس نے ہم کو مایوس کیا ہے، ان کو بلا کے چائے پلا کے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ نیب پر سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، اور جو رئیس کثر تھی وہ ان لوگوں نے نکال دی ہے۔ پہلے سے جو نیب مردہ تھا، خان صاحب نے بھرپور کوشش کی اس میں جان ڈالیں، لیکن وہ نیب مردہ ہی رہا۔ اس مردہ کو مزید انہوں نے حرام موت مار دیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ حکومت تو بالآخر پی ٹی آئی کی آئے گی، وہ جون میں آئے، جولائی میں آئے، اگست میں آئے، یا سال بعد آئے تو وہ پی ٹی آئی کی آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ جو کچھ انہوں نے کیا، ریلیف دیا اپنے آپ کو، اس سے بہتر تھا نیب ختم کر دیتے۔ تو خان صاحب نئی بار آ کے نیا ادارہ بناتے، وہ ایسا ادارہ ہوتا جو ہماری امنگوں کا ترجمان ہوتا، جو پاکستان میں کسی کو نہ چھوڑتا، جو واقع خان صاحب کے مطابق اور ہمارے مطابق چینیوں کی طرح ہر روز 5 لوگوں کو پھانسی کے گھاٹ اتارتا، تو پھر یہ ملک بھی آگے جاتا۔ وہ لوگ جو چور ڈاکو نہیں ہیں پاکستان کے، وہ بھی خوش ہوتے جو ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی پوری توانائی لگا کے پاکستان کی ڈبل سپورٹ کرتے۔ یقین کریں آج ہم کو یہاں بیٹھے ہوئے سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے، ڈر لگتا ہے جو پیسے بھیج رہے ہیں وہ کھا جائیں گے۔ آج اگر وہاں پہ سسٹم اچھا ہو
तो पाकिस्तान के बैंक भर दें, बैंक भर दें। ओवर टू यू। सही, होप फॉर द बेस्ट आशिक साहब, अल्लाह करे कि सब कुछ अच्छा हो। मुझे ये बताइए कि अभी जब इमरान खान साहब ने धरने की कॉल दी थी, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि शायद पैचअप की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं और कॉल नहीं देंगे। बिल आखिर उन्होंने कॉल भी दे दी, और कॉल देने के बाद जो आपने देखा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला, फिर उसके बाद जो उस दिन हुआ, मरियम नवाज साहिबा ने स्पेशली स्टेटमेंट दिया कि सोच के आना आप लोग, क्योंकि इस वक्त जो वज़ीर दाखिला बैठे हुए हैं वो राना सनाउल्लाह साहब है, और जो आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, आप लोगों ने वीडियोस यकीनन देखी होंगी, आप लोगों को के भी आइडिया होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो तशद्दुद किया गया पीटीआई के कारकुनों पर, उस हवाले से आपका क्या कहना है? हम सिर्फ वीडियो नहीं देखते, पाकिस्तान में चूंकि हमारा वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ताल्लुक रहता है, वो लोग तो शाम के 2 घंटे या 1 घंटा टीवी देखते हैं। अमूमी तौर पे वो बी फॉर यू देखते हैं, इंडियन सॉन्ग्स वाला चैनल। हम जो बैठे हुए हैं यूरोप में, स्पेशली यूके वाले, जब पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत होती है, हम काम काज छोड़कर टीवी पे बैठ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम 24 घंटे टीवी देखते हैं। पाकिस्तान में किसी के पास टाइम ही नहीं है। हम पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ टीवी लॉन्च, टीवी कमरा बहुत दूर होता है, कमरे में गर्मी होती है, लोग किसी शाम को देखते हैं या किसी होटल पे बैठ के, वहाँ पे भी गाने होते हैं और हम गाने वाने देखते। हम फुल टाइम पल पल की खबर रखते होते हैं, किस थानेदार ने किसको मारा, किस बंदे को पकड़ा, किसी घर के बाद छापा पड़ा। हमारी ये सादगी है, हम बताते नहीं है, या हमारे पास के प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो इलाके में मौजूद लोग होते हैं वो समझते हैं जो भाई इंग्लैंड बैठे हुए हैं, दुबई बैठे हुए हैं, यूएसए में हैं, उनको पता नहीं है। तो वो तो अब क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें कहता हूँ जो मेरे पीटीआई के दोस्तों को भी नागवार गुजरती हैं, लेकिन मुझे कहनी चाहिए क्योंकि मजा तभी है। मैं समझता हूँ अगर आप अपनी पार्टी की जो रॉन्ग पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून बनती है, पीपल्स पार्टी बनती है, जेयूआई बनती है। नवाज शरीफ जरदारी आसमान से नहीं आते, वो हम बनाते हैं। क्यों? हम खामोश रहते हैं। सिंध के मशहूर सूफी दानश्वर अबीदुल्ला सिंधी फरमाया करते थे, बुरे सियासतदान उन अच्छे लोगों का तोहफा है जो घर से निकल के अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, विच इज ट्रू। तो मैं ये कहते हुए ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ये फेलियर है कि हम पंजाब पुलिस को 3.5 साल में ठीक नहीं कर सके। कोई दो राय नहीं है, हमारे पास ज्यादा पावर नहीं थी, हमारे पास लोग ही नहीं थे। खान साहब बरमला अजहर कर चुके हैं कि हर बिल के जब पेश करते थे हमें परेशानी होती थी, पास होगा नहीं होगा। लेकिन कम अज कम अगर हम पंजाब पुलिस ही ठीक कर देते, तो जिस तरह केपीके में आपने देखा है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर केपीके में आज अपोजिशन भी बाहर निकलेगी, जेयूआई वाले, तो केपीके पुलिस पंजाब पुलिस से 50% बेटर परफॉर्मेंस शो करेगी। तो हमारी बदनसीबी ये हुई है कि पुलिस को हम ठीक नहीं कर सके। पुलिस के अंदर वही सपाटे हैं, जो हुक्म आता है फाड़ लो, उन्होंने देखना नहीं है, औरत है, मर्द है, बच्चा है। कंडेम करेंगे आपने उस दिन जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हुआ था? मेरी बीमारी यह है कि मैं मुजम्मत लफ्ज से नफरत करता हूँ। मैं मैदान का आदमी हूँ, ग्राउंड का आदमी हूँ, तो मैं ये मुजम्मत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कम अज कम यास्मीन साहिबा को उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कोर्ट में मूव करना चाहिए, और अगर वो ये मिसाल सेट कर दें तो फिर कोई अफसर आज के बाद किसी की गाड़ी नहीं तोड़ेगा। और अगर ये कर दें, वीडियो तो मौजूद हैं, उन यूनिफॉर्म अफसर से वो पैसे वसूल किए जाएं ताकि कल कोई यूनिफॉर्म अफसर किसी के कहने पे किसी को ना मारे, ना आप मीडिया वालों को, ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, ना आम आदमी को। मजम्मत तो आप तौहीन मेर लफ्ज बन चुका है। 70,000 बंदे मरवा दिए हमने अपनी कौम के तालिबान के हाथों। मजम्मत खेलते रहे, आपने मजम्मत नहीं की, उसने नहीं की, इसने नहीं की। मजम्मत अब मेरे नजदीक एक गाली है। मैं मजम्मत पे यकीन नहीं रखता। मैं ये कहता हूँ एक्शन, ये वक्त एक्शन का है। चाइनीज कभी मजम्मत नहीं करते। कभी सुना आपने चाइनीज ने कभी मजम्मत की हो? नहीं करते, एक्शन लेते हैं। आज वो पूरी दुनिया को खाए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यास्मीन साहिबा को चाहिए कि वो कोर्ट में चली जाए और फैसला लें, और वो लोग जिन्होंने भी वो तोड़ फोड़ की है वो जवाबदेह हों, ताकि आइंदा के लिए पंजाब, सिंध, कश्मीर, केपीके, बलूचिस्तान सुखी हो जाए। ओवर टू यू। अच्छा,
بالکل ٹھیک، بہت صحیح آپ نے کہا. یہ مجھے بتائیے کہ جب عمران خان صاحب نے صبح کو ساری رات اسلام آباد کے اندر اتنی شدید آنسو گیس شیلنگ اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور صبح آ کے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کینسل کر رہے ہیں، دھرنا جو ہے نہیں ہوگا، 6 دن کے بعد ہوگا، اور اس کے بعد افواہیں آنا شروع ہو گئی کہ ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، جس کو کلیئر بھی انہوں نے کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف اور صرف حالات انہوں نے جب دیکھے کہ بہت برا رخ اختیار کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا اور ابھی ری اسکیجول ہوگا. دو طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اسمبلیز میں واپس چلے جائیں گے. کہا بھی جا رہا ہے کہ اسمبلیز میں واپس آنا چاہیے. عمران خان صاحب کے اس ڈیسیجن کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا صحیح تھا، ادروائز اور زیادہ غلط چیزیں ہو سکتی تھی اگر وہ رک جاتے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیسا لگا تھا جب آپ نے سنا کہ 6 دن کے لیے کر دیا گیا؟ اس کوشچن پہ بھی ہزاروں تبصرے، انالیسز اور وی لاگز مارکیٹ میں موجود ہیں. میرا خیال ہے آپ کے ویور بھی شاید کچھ نئی بات سننا چاہتے ہوں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو اب بچوں کو پتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا. باقی ساری کنسپیرسی تھیوری ہیں، اصل معاملہ خان صاحب کو میں پتا ہے آپ کا یا جن لوگوں نے. ایگزیکٹلی. نہیں، آپ کو ہاں ایز میری پیپل ذاتی آپ کو کیسا لگا تھا کہ جب آپ نے سنا کہ کیونکہ مجھے بہت ایسا سارے لگا لوگ شوق میں مجھے چلے گئے ایسا لگا تھا کہ کہ کیا ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگا تھا میں سوری نے ہاں خود مجھے ایسا لگا پڑھی تھا تھی، میں نے خود 2 بار سنا تھا. یار یہ کیا مطلب، ہاؤ اٹس ہاں پاسبل، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. مجھے ایسا لگا تھا کہ موسٹ لائکلی خان صاحب نے ایسے تو نہیں فیصلہ کیا نا کہ ان کے ذہن میں آیا انہوں نے فیصلہ کر دیا. ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم موجود تھی، شاہ محمود قریشی جیسے لوگ موجود تھے جن لوگوں کی عمریں گزر گئی سیاست میں. تو مجھے تو ایسے لگا تھا کہ کسی تگڑی قوت نے خان صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، آپ ہمیں ٹائم دیں، اور جو آپ کا مطالبہ ہے وہ ہم مانتے ہیں. اور مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا، ورنہ لوگ وہاں پہنچ آئے تھے. اور اگر وہاں لوگ پہنچ آئے تھے تو باقی لوگوں نے پہنچنا تھا، وہ کام تو آسان تھا. اور وہاں پہ خان صاحب کے لیے بندے اکٹھے کرنا کوئی ایشو تو نہیں تھا. تو ہی میرے نہیں خیال تھا. میں خان صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی. بعد میں کیا ہوا آپ وہاں پہ بعد گراؤنڈ میں میں تو جو میں جانتا ہوں آپ سچویشن جانتے ہیں. بعد میں تو بہت عجیب ہو گیا تھا نا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن دیا، اس کے بعد دوپہر کو شہباز شریف صاحب نے فوراً اس چیز کو کلیئر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنی مدت پوری کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے جو اتنے دنوں سے کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز نہیں ہم بڑھا سکتے، ہمارے تو دل کو کچھ ہو جائے گا، ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہمیں تو یہ ہو جائے گا، ہمیں تو وہ ہو جائے گا، ہم تو قوم کے وسیع تر مفاد میں، ہمیں تو بہت رونا آ رہا ہے. مفتہ کیا نام ہے یار ان کا، مفتہ اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب تو سگنیچر کرتے ہوئے رو رو کے پاگل ہو گئے تھے. تو تقریر کرتے ہوئے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہیں پہ بھی کہا کہ بھائی اس وقت ملک اتنے نازک دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، اتنے مشکل سچویشن پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہمارے جتنے بھی سرکاری افسران ہیں جن کو فری میں پیٹرول ملتا ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے، وہ سب ختم کیا جائے گا، عام آدمی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہر بندے کو 2,000 روپے ہم دیا کریں گے. کیسا لگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کے بھی ملٹیپل آنسر ہیں، جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں، لوگ ہیں، ان کو سیاست سکھائی نہیں جاتی ماسوائے بیان بازی کے. پوری دنیا میں اپوزیشن ہوتی ہے، کمال کی اپوزیشن ہوتی ہے، ایشوز پہ ہوتی ہے، فگرز پہ ہوتی ہے. ہماری اپوزیشن ٹانگیں کھینچنے والی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایسے للکرے مارتے ہیں، ایسے غلط دعوے کرتے ہیں. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم وہ کر نہیں سکتے. اب اس معاملے پہ ایک تو وہ عمومی جواب ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ظلم کر دیا، مہنگائی کر دی. دوسرا سچا جواب یہ ہے کہ کوئی شک نہیں ہے حکومت جو بھی تھی وہ اس وقت 71 روپے پر لیٹر سبسڈی دے رہی ہے. وہ سبسڈی غریب پہ پیسے پہ ہو رہی ہے. اور خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، بلکہ ہم لوگوں کو یہاں سمجھا رہے تھے. اور اگر یہ حکومت نہ جاتی 2-3 مہینوں میں ہم نے بھی یہ کرنا تھا. یہ سچی بات ہے، مرنا بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے. اور یہ بات بھی سچی ہے کہ IMF کے پاس ہماری گورنمنٹ نے بھی جانا تھا، یہ بھی چلے گئے ہیں. اور IMF اگر پیسے دے گی
تو وہ پوچھے کہ نا بھیا آپ ہمیں واپس کہاں سے کرو گے؟ غریب ملک ہو کہ آپ کیسے 71 روپے لوگوں کو دے رہے ہو؟ کیسے؟ غریب لوگ تو ہیں، امیر بھی ہیں، غریب کے پاس رکشا ہے، امیر کے پاس تو 480 لینڈ کروزر ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاش ہم لوگ ایشوز پہ سیاست کرتے تو آج پاکستان ایسا نہ ہوتا۔ مفتاح اسماعیل، یہ شہباز شریف، چارلی چپل، ان لوگوں نے ایسے ایسے بیان دیے ہوئے ہیں پہلے جن پہ شرمندگی ہوتی ہے، اور اب ہماری جو پارٹی پی ٹی آئی ہے وہ بھی وہی کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ قیمت سب کو پتا ہے، اوپر جانی تھی، اوپر جانی ہے اور اوپر جائے گی، اس لیے کہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے اور آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ آج دوبارہ آ جائیں خان صاحب، ان کو جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس، کلیئر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اگر سیاست کریں تو وہ بہتر ہے، بجائے ہم غلط فکر دیں، جھوٹ بولیں، منافقت کریں۔ یہ منافقت اور جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو پالیسی ہے، یہ ہم نے پچھلے 70 سال سے اپنائے رکھی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سچ ہے کہ یہ 31 روپیہ کیا ابھی یہ 71 ہونے جا رہا ہے، لوگ مارے جائیں گے، غریب بالکل پسے گا، نو ڈاؤٹ، مہنگائی کا طوفان آئے گا، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ واللہ کچھ نہیں ہے، واللہ ایون خان صاحب آ جائیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو پھر آپ کو کیسا لگتا ہے سم ٹائم آپ یہاں باہر بیٹھ کے آپ لوگ ایک اچھے اس کے اندر رہ رہے ہیں، اچھے حالات میں رہ رہے ہیں، اچھا انوائرمنٹ ہے، ڈیولپ کنٹریز میں رہ رہے ہیں، تو سم ٹائم بیٹھ کے کیسا لگتا ہے جب کبھی کبھار پاکستان آنا ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، کیسا فیل ہوتا کبھی ہے؟ کبھی کبھار نہیں، ہر روز ایسے ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی دوست، کوئی ہمسایہ ہر دوسرے دن پاکستان سے آیا ہوتا ہے، گیا ہوتا ہے، تو ہم جب ملتے ہیں جا کے اس کو، تو وہ بیچارہ ہے، ویسے تو ساری معلومات ہمارے پاس آج کل فیس بک پہ ہے، لیکن وہ پھر اندرونی باتیں بتاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ گیا، انہوں نے سامان کھولا، 2000 مانگا، آگے جو ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے اس نے 4000 مانگا، اب تو اگلے آپ نے لوگوں کی 8000 مانگا۔ اب تو آپ لوگوں ہم کی سب چاکلیٹس بھی، جانتے ہوتے ہیں۔ ہاں اب تو آپ لوگوں کی چاکلیٹس بھی ایئرپورٹ والے کھایا کریں گے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہوتے ہیں۔ پی آئی اے والوں نے لوٹا، ایئر ہوسٹس سے 3 بار پانی مانگا، وہ 4 بار اپنے بالوں کو ٹھیک کرتی رہی، اس کا دھیان اپنے بالوں پہ تھا۔ سب جانتے ہیں، لیکن پاکستان جا کے سوچتے ہیں یار ہم 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، اپنا وطن ہے، دھوپ لگاتے ہیں، گاؤں کی وہ گلیاں، وہ بازار، وہ مارکیٹیں انجوائے کرتے ہیں، وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، چاچے مامے پھوپھیاں دوست احباب، ہم خاموش رہتے ہیں، اور اسی سادگی کو لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ تو باہر سے آتے ہیں، انہیں کیا پتا سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم ان پہ ہنستے ہیں، انہیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یقین کریں ہم یہاں سے اپنے محلے میں فون کرتے ہیں، السلام علیکم شبیر، تمہیں پتا ہے وہ بارش میں فلان جو پل تھا، وہ پلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، وہ کہتا ہے مینوں نہیں پتا، آپ نو کیا پتا؟ ہم کہتے ہیں وہ سادے بندے، وہ فلاں بندے نے لائیو لگائی ہوئی ہے، تو بھی سویا ہوا ہے۔ مقامی سوئے رہتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اور گلا پھر بھی یہ ہے ہمیں پتا نہیں ہے۔ ہاں پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، پاکستان میں کوئی وقوع ہوتا ہے، وہ پورے یورپ میں ہم بیٹھ کرتے ہیں رات کو بیٹھ کے، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہماری پولیس اچھی ہو، لوگوں کو عزت اور روزگار ملے، سڑکیں اچھی ہوں، ٹریفک انسانوں والی ہو۔ اس وقت ٹریفک جانوروں والی ہے، جانوروں والی اس لیے ہے مین میڈ ٹریفک کیوس، ہر جگہ ٹریفک لگی ہوئی ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی بندہ گاڑی سے، یہ یورپ میں قانون ہے کہ آپ اپنی گاڑی پارک کریں تو اگلی جو گاڑی کے ٹائر ہیں پچھلے وہ آپ کو نظر آنے چاہیے۔ پاکستان میں تن پر 52، میں کہتا ہوں اس ملک کا نام بھی یہ ہونا چاہیے، گاڑی کے ساتھ گاڑی لگا کے موٹر سائیکل، مطلب کہ جیسے نہیں ہر بندہ ایمرجنسی میں ہے، بھاگ رہا ہے۔ ہر سال 16,000 بندہ سڑکوں پہ مرتا ہے پاکستان میں، لاکھوں زخمی ہو جاتے ہیں حادثوں میں، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ہم پریشان ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وطن سے دور آئیں گے نا آپ کو بھی احساس ہوگا، وطن میں بیٹھے ہوئے کم ہوتا ہے، باہر آتے ہیں زیادہ ہوتا ہے۔ میاں محمد صاحب کے شعر ہیں، پنجابی کے شاعر پنجابی کے وہ شاعر تھے کہ جب आपो अपने देश अंदर राजी है हर काई, आपो अपने देश अंदर राजी है हर काई, ना जिनसा दी बादशाही थी चंगी देश गदाई। कि अपने देश के अंदर जो गदागरी है वो भी बेहतर होती है, ना जिनसू के मुल्क में बातें के अगर हो तो। लेकिन हमारी मजबूरी ये है
اب ہم کیسے پالیں گے وہ لوگ, وہ خاندان والے لوگ. ایک بیرون ملک بیٹھا ہوا بندہ پاکستان میں 6 فیملی پال رہا ہے, اور پھر غربت کو تو آپ قبول کر سکتے ہیں, نا انصافی کو کیسے کریں گے؟ ٹریفک پولیس والے سے لے کے برقیات وابڈا والوں سے لے کے, مطلب ہر جگہ آپ کو مار دھاڑ ہے, مار دھاڑ ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا باہر آنے کا. اچھا ہوا ہم باہر آئے, چائنیز باہر آئے, چائنیز باہر آئے. انہوں نے اپنے ملک کو اگلے 20 سالوں میں سپر پاور بنا دیا, بن رہے ہیں, بلکہ وہ بن چکے ہیں. باہر آئے نا, لیکن جب وہ باہر سے واپس گئے, چائنیز نے موقع فراہم کیا, چائنیز نے لوگوں کو موقع فراہم کیا, اور آج چائنا پورے یورپ اور امریکہ جو اکانومی ہے وہ اسے کنٹرول کر رہا ہے. ہمارا رونا یہ ہے, ہم باہر سے جاتے ہیں, ہم پہ ہنستے ہیں, اور تسی پاپا انگلینڈوں آئے ہو, تسی کیا پتا اتھا کیا ہونا یا تسو رمے نال بیو. یہ آپ کو کیا ہم لگتا ہے لوگوں کو جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست دانوں, جہاں تک پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں ہم سیاست دانوں کو بھی بلیم کرتے ہیں, الزام دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ اس حوالے سے کاؤنٹ کرتی ہے, سوشل رسپانسبلٹی کے اوور آل لوگوں کو بھی چاہیے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈیویجولی اسٹیپ اٹھائیں, کچھ خود سے بھی آگے بڑھیں, خود سے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں, سب چیزوں کا الزام گورنمنٹ پر ہی نہ ڈالیں؟ سب سے پہلے آپ کا جو سرکاری جو محکمہ تھا, سرکاری حکام تھے, سرکاری افسران تھے, اللہ اکبر, میرے بس میں ہو تو میں شام تک سارے گھر بھیج دوں. اس سندھ پولیس, پنجاب پولیس کے بغیر امن زیادہ ہوگا, یقین کیجئے. سب سے بڑا لوٹنے والا پاکستان میں جو گروپ ہے وہ سرکاری حکام ہے. کسی محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, انہوں نے عام انسانوں کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے, نمبر 1. پھر کیا ہوا, ان سے بھاگ کے لوگ سیاستدانوں کے پاس جایا کرتے تھے. یہ بڑے بدماش تھے, یہ بڑے ان پڑھ جاہل تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو مٹھی میں رکھ لیا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدان کے علاوہ, چیئرمین کے علاوہ ہم نہ تو انصاف لے سکتے ہیں, نہ پانی لے سکتے ہیں, نہ بجلی. اور پھر لوگ پکے کھجور کی طرح ان لوگوں کی گود میں آ کے گرنے لگے. تو ان دونوں طبقات نے استحصال کیا, اور جو نتیجے میں جو تیسرا گروپ نکلا جو عوام تھی, وہ بن گئے بابے سندولے کے موٹے سر والے چوہے. ان کے سوچنے, سمجھنے, اٹھنے, بولنے کی وہ جو حص تھی وہ مر چکی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. تو پہلے تو وہ دونوں تھے, اب ہم براہ راست ہیں. تو ابھی تک ہم پریشان ہیں کہ پہلے مرغی آیا تھا انڈا, پہلے سیاستدان ٹھیک ہو, سرکاری عملہ ٹھیک ہو, یا عوام ٹھیک ہو. اب یہ 3 ٹکون بن گئے ہیں, ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ٹھیک کہاں سے ہوں. ٹھیک کہاں سے ہوں, امید پر دنیا قائم ہے. تھینک یو سو مچ عاشق حسین فردوسی صاحب کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم دعا کر سکتے ہیں, میں اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ختم ہوا. وقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.